मैं तकरीबन 1 घंटे तक चलता रहा। मेरे कपड़े धूल में अट गए थे, बालों पर भी गर्द की तय हो गई और मेरा अंदाज़ा था कि मेरा चेहरा भी गर्द में छुप गया था। एक तरह से अच्छा ही था। अब वो लोग भी पहली नज़र में मुझे नहीं पहचान सकते थे जिन्होंने मुझे देखा था। मैं बगैर किसी रुकावट के मेन रोड तक पहुँचने में कामयाब हो गया। वहाँ पहुँचकर मैं फिर उलझ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि दाएँ सिमत में जाने वाली गाड़ी को रोकूँ या बाएँ तरफ जाने वाली को। मैं अगर मुखालिफ सिमत में जाने वाली गाड़ी को रोकता और ड्राइवर से कहता कि मुझे आलाबाद जाना है, तो वो फ़ौरन मेरी तरफ से शक्को शुबे में मुब्तला हो जाते। फिर इस उलझन का हल भी मैंने ढूंढ लिया। इस सड़क पर यकीनन संगे मील पत्थर भी मौजूद होंगे। इनके ज़रिए मुझे मालूम हो सकता था कि आलाबाद किस तरफ है। तकरीबन 4-5 फल्लांग चलने के बाद मुझे संगे मील दिखाई दिया। इस पे एक तरफ हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ था आलाबाद 24 किलोमीटर। मैं इसी सिमत में रवाना हो गया। सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी थी। सिमत का तयन होने के बाद मैं गाड़ी रोकने की कोशिश करने लगा। वहाँ से 2-3 प्राइवेट कारें गुजरी। मैंने इन्हें रुकने का इशारा किया मगर वो धूल उड़ाती गुजर गई। फिर मुझे एक बस दिखाई दी, वो खचाखच भरी हुई थी। मैंने इसे भी रुकने का इशारा किया मगर वो भी न रुकी। फिर 2-3 ट्रक आए, वो भी बगैर रुके गुजर गए। फिर एक मिनी ट्रक आता दिखाई दिया। इसके पिछले हिस्से में सामान लदा हुआ था जिसे तरपाल से ढक दिया गया था। मैंने बेदिली से इसे भी रुकने का इशारा किया क्योंकि मैं जानता था कि ये भी नहीं रुकेगा। मैं ज़हनी तौर पर पैदल चलने को तैयार हो गया। खिलाफ उम्मीद ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया और ट्रक मुझसे कुछ फासले पर रुक गया। फिर पैसेंजर सीट पर बैठे हुए क्लीनर टाइप आदमी ने गर्दन खिड़की से बाहर निकाली और रुखड़ लहजे में मुझसे पूछा, कहाँ जाना है? हम आलाबाद जाएंगे भैया, मैंने जल्दी से कहा। अगर तुम वहाँ तक छोड़ दो तो तुम्हें दुआएं देंगे। इसने गर्दन मोड़ के ड्राइवर से कुछ कहा, फिर मुझसे मुखातिब हुआ, आ जाओ। मैं लपक कर बैठ गया। सिख ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा, फिर ट्रक को गियर में डालते हुए बोला, ओए तू कहीं मिट्टी में लोड लगा के आया है? वो क्या है कि हम अभी साइकिल से गिर पड़े थे। मैंने हत्युल मकान खुद को अहमक जाहिर करने की कोशिश की, इसलिए आपको भूत लग गए हैं। मेरी बात पर दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इन्हें देखकर मैं भी अहमकाना अंदाज में हंसने लगा। फिर ड्राइवर का साथी अखबार खोलकर पढ़ने लगा। वो हिंदी का कोई अखबार था। मैंने यूं ही सरसरी तौर पे अखबार देखा तो मुझे एक झटका ऐसा लगा। अखबार के फ्रंट पेज पर मेरी और एहसान की तस्वीरें मौजूद थी। तस्वीरों के साथ खबर भी होगी मगर मुझे हिंदी नहीं आती थी, इसलिए मैं सिर्फ अंदाज़े ही लगा सकता था। अखबार पढ़ते हुए ड्राइवर का साथी बोला, यार हर नाम, अगर ये पाकिस्तानी दहशतगर्द हमारे हाल लग जाए तो जीवन सफल हो जाए। सरकार ने इसकी गिरफ्तारी पर 2 लाख का शिकार यानी इनाम रखा है, पूरे 2 लाख का। वो ये सुपने देखना छोड़ दे दीबू, ड्राइवर ने तंजिया लहजे में कहा, वगरना कहीं का नहीं रहेगा। इस पे 2 लाख रुपए का अश्कार है। मैंने एहसान की तस्वीर पर उंगली रखी। इनाम तो इस पे है। दीबू ने मेरी तस्वीर पर उंगली रखी। फिर वो एहसान की तस्वीर की तरफ इशारा करके बोला, ये इसका साथी है, ये भी मुसला है। पुलिस ने कल इसे गिरफ्तार कर लिया है। और ये, मैंने अपनी तस्वीर की तरफ इशारा किया। वो तस्वीर कई बरस पुरानी थी। न जाने भारतीय पुलिस के हाथ कहाँ से लगी थी। मुझे ये इत्मीनान था कि इस तस्वीर के जरिए कम से कम ड्राइवर या इसका साथी मुझे नहीं पहचान सकते। एक तो मेरे बालों का स्टाइल इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ था। फिर अब मेरे चेहरे पर घनी मूछें थी। मैं तस्वीर में क्लीन शेव था। अब मेरा चेहरा कुछ भारी भी हो गया था। यह आतंकवादी कल रात रंगपुर में था। वहाँ इसने रंगपुर गेट ठाकर समेत 6 आदमियों का खून किया है। बाप रे बाप, 6 आदमियों का खून। मैंने चेहरे पर खौफ तारी कर लिया। फिर दीबू से बोला, मुझे ये खबर पूरी पढ़कर सुनाओ ना। अबे तू तो बिल्कुल ही अनपढ़ है, दीबू ने मुझसे कहा। फिर मुस्कुरा कर बोला, चल तू भी सुन ले, शायद ये आतंकवादी तेरे ही हाल लग जाए। ये कहकर वो खबर पढ़ने लगा। पाकिस्तानी दहशतगर्द कामरान ने रंगपुर में 6 आदमियों का खून कर दिया। मालूम हुआ है कि कामरान पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी है और किसी खास मिशन पर भारत आया है। इसे यहाँ भी चंद बासर लोगों की आशीर्वाद मिली है। पुलिस और दूसरी एजेंसियों को चौकस कर दिया गया है। सरकार ने कामरान की गिरफ्तारी पर 2 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया है। खबर सुनकर मैं सन्नाटे में रह गया। गोया भारतीय हुकूमत सोचे समझे मंसूबे के तहत मेरा ताल्लुक पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस से साबित करने पर तुली हुई थी। वो लोग यूं भी पाकिस्तान के मुखालिफ का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। यह हकीकत है कि मैं अपने वतन की सलामती की खातिर वहाँ धक्के खा रहा था मगर इसका ताल्लुक हुकूमत पाकिस्तान से नहीं था। मैं अपने तौर पर एक बैनुल अक़वामी मुजरिम का पीछा करता हुआ भारत पहुँचा था। इस मुजरिम का ताल्लुक भारत की एक मजहबी जुनूनी तंजीम से था। दिल्ली पहुंचकर वो मुझे जल देगा और अब मैं इसे तलाश कर रहा था। मैंने ग्लोरिया और तैमूर को भी भारत बुलाया था क्योंकि ग्लोरिया के दोस्त यहाँ भी मौजूद थे। वो इनसे काम भी ले सकती थी। एहसान की गिरफ्तारी के बाद तो आलाबाद की ज़मीन मेरे लिए तंग हो गई थी, इसलिए मुझे शिद्दत से ग्लोरिया का इंतज़ार था। आलाबाद में 1 महीने बाद हिंदुओं का ज़बरदस्त मेला लगने वाला था। पूरे भारत से 10 लाख पंडित, पुजारी और जोगी इस मेले में शिरकत करते थे। ये मेला आलाबाद में यानी जगह लगता था जहाँ तीनों
تینوں وریا یعنی گنگا، جمنا، سرسوتی کا سنگم تھا۔ تینوں دریاؤں کے دھارے یہیں آ کر ملتے تھے۔ یہ میلہ کمبھ کے نام سے مشہور تھا۔ مجھے اس میلے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس طرح کے تماشے دنیا بھر میں ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے تو اس مجرم سے دلچسپی تھی جس کے قبضے میں ایران اور ترکی کے بارے میں کچھ اہم اور خفیہ نوعیت کی فائلیں تھیں۔ وہ فائلیں اس نے پاکستان کے ایک بدعنوان اور راشی افسر سے قیمتاً حاصل کی تھی۔ مجھے اس ڈیل کا علم کچھ تاخیر سے ہوا، ورنہ میں اس حرام زادے ونود پانڈے کو پاکستان کا بارڈر کراس کرنے سے پہلے پکڑ لیتا۔ پاکستان سے نئی دہلی تک اس نے عبدالرزاق نام سے سفر کیا ہے۔ دہلی پہنچ کر عبدالرزاق ایک دم غائب ہو گیا۔ مجھے شبہ تھا کہ یہاں پہنچ کر اس نے اپنا حلیہ بدل لیا ہوگا۔ اب وہ یا تو اپنی اصلی روپ میں ہوگا یا پھر اس نے کوئی اور بہروپ بدل لیا ہوگا۔ اس کے کئی نام تھے، مگر میری اطلاع کے مطابق اس کا اصل نام ونود پانڈے تھا۔ اس کی عمر 30-32 سال تھی۔ دنیا کی کئی زبانیں روانی سے بول سکتا تھا۔ کئی برس تک اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ رہا تھا۔ کرائے پر کئی سیاستدانوں کو قتل کر چکا تھا اور اب بھی صدر پاکستان کو قتل کرنے کے ارادے سے پاکستان میں داخل ہوا تھا، مگر صدر پاکستان بیرونی ممالک کے دورے پر تھے، اس لیے فوری طور پر اس نے ان اہم فائلوں کا سودا کر لیا تھا۔ یہ ساری معلومات ہمیں اس کے ایک نزدیکی ساتھی سے حاصل ہوئی تھی جو راولپنڈی کے ایک غیر معروف گاؤں سے ہمارے ہاتھ لگا تھا۔ خاصے تشدد کے بعد تیمور نے اس کی زبان کھلوائی تھی، مگر اس وقت تک ونود پانڈے اسلام آباد سے نکل چکا تھا۔ اس کے ساتھی ہی نے یہ بھی بتایا تھا کہ ونود پانڈے کمبھ کے میلے میں ضرور شرکت کرے گا، کیونکہ اس نے ایک منت مان رکھی ہے۔ کمبھ کا میلہ ہر 12 سال بعد اعلی آباد میں لگتا ہے۔ میلے کی صحیح تاریخ اور سال ونود پانڈے کے ساتھی بھی نہیں جانتے تھے۔ میں نے اپنے طور پر معلومات کی تھی تو مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ میلہ اسی سال کے آخری دن یعنی 31 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ لاکھوں آدمیوں کے مجمع میں ونود پانڈے کو ڈھونڈنا ایسا ہی تھا جیسے بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنا۔ مجھے تو یہ علم بھی نہیں تھا کہ ونود پانڈے کس حلیے میں ہوگا، بس ایک مہم سی امید تھی جس کے سہارے پر میں نے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی۔ پھر پے در پے ایسے واقعات پیش آئے تھے جن کی وجہ سے میں بھارتی پولیس اور دوسری ایجنسیوں کی نظروں میں آ گیا تھا اور بھارتی حکومت نے مجھے دہشت گرد قرار دے دیا تھا۔ میری بدنصیبی یہ تھی کہ میرا اپنا ملک بھی مجھے دہشت گرد سمجھتا تھا اور پاکستان کی حکومت بھی میرے سر کی تعریف تھی۔ کن سوچوں میں گم ہو مہاراج، دیبو کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے دیکھا ہم اعلی آباد کی حدود میں داخل ہو رہے تھے۔ تمہیں کہاں جانا ہے پہلوان؟ دیبو نے مذاق اڑانے والے لہجے میں پوچھا۔ بس مجھے یہی اتار دو، میں نے اچانک کہا۔ ڈرائیور نے ٹرک روک دیا۔ میں جلدی سے نیچے اتر گیا۔ وہ اعلی آباد کا پر رونق علاقہ تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھما کر دکانوں کے بورڈ دیکھنے کی کوشش کی۔ زیادہ تر بورڈ ہندی میں تھے۔ کچھ دوری پر ایک بورڈ نظر آیا جس پر نیچے کی جانب انگلش میں بھی لکھا تھا۔ میں ادھر بڑھتا چلا گیا۔ نزدیک پہنچ کر دیکھا پتے کی جگہ لکھا تھا بائی کا باغ۔ مجھے یاد آ گیا کہ یہاں سے اسٹیشن زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ سائیکل رکشہ والے 2 روپے لیتے تھے، مگر میرے پاس تو 2 روپے بھی نہیں تھے۔ میں پیدل ہی اندازے سے فوارہ چوک کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت غالباً شام کے 5 بج رہے تھے۔ میں تیز تیز قدم رکھتا ہوا ایک طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے شدید بھوک محسوس رہی تھی، مگر جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ میں کچھ دیر میں فوارہ چوک پر پہنچ گیا، مگر اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ احسان پولیس کی تحویل میں تھا، یوں میں وہاں بالکل بے یار و مددگار ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے میرے ذہن میں آیا کہ پولیس نے صرف احسان کو گرفتار کیا تھا، خان صاحب کے دوسرے آدمی تو ابھی تک آزاد ہوں گے، وہ بنگلہ بھی اپنی جگہ پر ہوگا۔ میں نے سوچا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے، پھر خود ہی میں نے اس خیال کو مسترد کر دیا۔ پولیس کے علم میں بھی تھا کہ میں اس بنگلے میں مقیم تھا، یا تو پولیس نے وہ بنگلہ سیل کر دیا ہوگا یا پھر وہاں کی نگرانی ہو رہی ہوگی۔ وہاں جانے کا مطلب خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنا تھا۔ چلتے چلتے میری نظر ایک سٹال پر پڑی۔ وہاں بھارت سے شائع ہونے والے مختلف اخبارات اور رسائل سجے ہوئے تھے۔ بیشتر اخبارات ہندی کے تھے، مگر چند اخبارات انگلش، بنگلہ اور دوسری زبانوں کے بھی تھے۔ مجھے ان میں اردو کا بھی ایک اخبار قومی آواز نظر آیا۔ میں نے اردو اخبار کی طرف دوبارہ دیکھا بھی نہیں کہ مباد اس وجہ سے اسٹال والے کو کچھ شبہ نہ ہو، حالانکہ وہاں اردو پڑھنے والے بہت کم تعداد میں ہیں۔ میں نے انگلش کا ایک اخبار اٹھانا چاہا، مگر پھر اپنے حلیے کا خیال آ گیا، وہاں مزید رکنا بھی غیر مناسب تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ میں اپنی کسی بھی حرکت سے دوسروں کو شبے میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ضرورت سے زیادہ ہی محتاط تھا۔ مجھے ان گلی کوچوں میں ٹہلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ رات ہونے سے پہلے مجھے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنا تھا، ورنہ پولیس ہمارا گردی کے الزام میں دھر لیتی۔ یوں بھی سوائے کھیس کے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کھیس میں سردی نہیں رک سکتی تھی۔ میں کسی ایسی جگہ
جگہ کی تلاش میں تھا جہاں اطمینان سے رات گزر جائے اور میں سردی سے بھی محفوظ رہوں۔ چلتے ہوئے میں مختلف دکانوں کے تھڑوں پر بھی نظر ڈال لیتا تھا، مگر مجھے یقین نہیں تھا کہ رات کو وہ جگہ مجھے خالی ہی ملے گی۔ ممکن ہے وہاں رات کو کسی فقیر، کسی مزدور یا کسی بے گھر انسان کا ڈیرا ہو۔ میں چھوٹے سے ایک ہوٹل کے سامنے سے گزرا تو میرے قدم سست پڑ گئے۔ روٹی کی سوندھی سوندھی اشتہا انگیز مہک میری ناک سے ٹکرائی تو میں بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ ہوٹل کا مالک ادھیڑ عمر اور فربا جسم کا ایک مسکین سا آدمی تھا۔ اچانک ہوٹل کے اندرونی حصے سے دو آدمی دانتوں میں خلال کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھے۔ ہوٹل کا مالک اچھل کر ان کے سامنے آ گیا اور بولا، اب میں تمہیں ادھار نہیں دوں گا، تم پہ پہلے ہی بہت پیسے چڑھ گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے گھور کے ہوٹل کے مالک کو دیکھا اور کرخت لہجے میں بولا، ابھی کیا ادھار کی ماں مر گئی ہے جو تو ادھم مچا رہا ہے؟ ادھار کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ہوٹل کا مالک منمنایا، تم پہ تو 650 روپے چڑھ گئے ہیں، پورے نہ صحیح آدھے پیسے ہی دے دو۔ کل دیکھیں گے، کرخت لہجے والا سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، ابھی تو راستہ چھوڑ، تم لوگ روز کل کر دیتے ہو۔ ہوٹل والے نے دل ملا کر کہا، ابے ہٹ۔ سامنے کھڑے ہوئے آدمی نے ہوٹل والے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر زوردار دھکا دیا۔ وہ بیچارہ بری طرح کاؤنٹر سے ٹکرا گیا۔ دھکا دینے والا غرا کر بولا، تجھے یہ ہوٹل چلانا ہے یا نہیں؟ ابھی سب کچھ توڑ پھوڑ کر برابر کر دوں گا۔ آیا سالہ پیسے مانگنے والا۔ ہوٹل والے کی ہمدردی حاصل کرنے کا اچھا موقع تھا میرے لیے۔ میں نے کھیس اتار کے ایک طرف پھینکا اور آگے بڑھ کر دھکا دینے والے کا راستہ روک لیا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر حقارت بھرے لہجے میں بولا، کیا بات ہے؟ شرافت سے اس کے پیسے دے دو، میں نے غرا کر کہا۔ اس کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے گردن گھما کے ایک نظر ہوٹل کے مالک کو دیکھا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، اچھا تو یہ بات ہے، اس حرامزادے ہوٹل والے نے اپنا ایک پالتو یہاں بٹھا رکھا ہے، اسی لیے کر رہا ہے۔ پھر وہ دوسرے آدمی سے مخاطب ہوا، ہیرو ذرا دیکھو اس کو، بھونکتا ہی ہے یا کاٹنے کو بھی دوڑتا ہے۔ ہیرو واقعی سڑک چھاپ ہیرو تھا۔ اس کے جسم پر ملگجی سی ایک پینٹ جھول رہی تھی۔ اس نے سستی قسم کی ٹائٹ بنیان پہن رکھی تھی، جس کی وجہ سے اس کا جسم کچھ اور سوکھا نظر آ رہا تھا۔ بالوں میں اتنا تیل تھا کہ بہہ کر اس کی بھوؤں تک آ گیا تھا۔ اس کی رنگت کوئلے کی طرح سیاہ تھی۔ وہ اکڑتا ہوا آگے بڑھا اور اچک کے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا اور اکڑ کر بولا، تو اس علاقے میں نیا ہے، شاید جو راجو دادا کو نہیں جانتا، بس یا ابھی کو چھوڑ لے گا۔ راجو دادا حقارت سے ہنسا۔ اس کا جسم خوب پلا ہوا تھا، ہاتھ پیر مضبوط تھے اور چہرے پر زخموں کے 2-3 نشان تھے۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا کہ اس کے پیسے دے دو ورنہ تم لوگ یہاں سے نہیں جا سکو گے۔ تیری تو۔ راجو نے میری طرف ایک وزنی گالی لڑکائی اور پوری قوت سے مجھے تھپڑ مارنا چاہا۔ میں پھرتی سے پیچھے ہٹا اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ پیسے دیتا ہے یا نہیں؟ میں نے جوابی طور پر اس سے بھی زیادہ غلیظ گالی دی اور بائیں ہاتھ سے اس کے منہ پر اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ وہ بری طرح لڑکھڑا گیا۔ ہیرو وحشت زدہ ہو کے باہر کی طرف بھاگا۔ راجو نے سر جھٹک کر تھپڑ کا اصل ظاہر کرنے کی کوشش کی، پھر سنبھل کر اس نے نزدیکی میز پر رکھا ہوا سلور کا جگ اٹھایا اور مجھ پر کھینچ مارا۔ میں پھرتی سے ایک طرف ہو گیا۔ جگ میرے سر کے اوپر سے اڑتا ہوا دیوار سے ٹکرا گیا۔ راجو نے پلک جھپکتے میں جیب سے چاقو نکال اور تپے ہوئے لہجے میں بولا، تیرے گھر والے اب تیری لاش ہی اٹھائیں گے یہاں سے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی بڑھ جائے گی۔ میں نے سوچا کہ ڈانٹ ڈپٹ کے ہوٹل والے کو پیسے دلا دوں گا، وہ پورے پیسے نہ بھی دیتے تو کچھ پیسے تو دے دیتے، یوں ہوٹل والا میرا احسان مند ہو جاتا اور میں نہ صرف کھانا کھاتا بلکہ رات بھی وہیں کہیں گزار دیتا۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ وہ معمولی اچکے میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، مگر بات اس حد تک بڑھ جائے تو پولیس کی مداخلت یقینی ہوتی ہے اور میں یہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، معاف کرنا بھائی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اتنے بڑے دادا ہو۔ یہ کہہ کر میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ راجو سمجھا میں جان بچا کے بھاگنے کے چکر میں ہوں۔ وہ ایک دم شیر ہو گیا اور اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ وہ آدمی خاصا پھرتیلا تھا۔ میں نے اسے جھکائی دینے کی کوشش کی مگر بچتے بچتے بھی میرے دائیں بازو پہ چاقو کی ایک لکیر کھنچ گئی۔ راجو واقعی مجھے جان سے مارنے کے در پہ تھا۔ وہ جان سے بھی نہ مارتا تو بھی میرا ایسا حشر کر دیتا کہ دیکھنے والے عبرت پکڑتے اور اس کی دادا گیری کی دھاگ بیٹھ جاتی۔ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ بازو پہ شاید کچھ گہرا زخم آ گیا تھا کیونکہ ذرا سی دیر میں میرے کرتے کی پوری آستین خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ راجو ایک مرتبہ پھر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے جو ہی ہاتھ گھمایا، میں نے جوڑ کے پاس سے اس کی کلائی پکڑ لی اور تپے ہوئے لہجے میں بولا، میں بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا مگر تو نے مجھے مجبور کر دیا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کا جوڑ نکل گیا۔ وہ بری طرح ٹکرایا۔ میں نے جھپٹ کر اس کی دوسری کلائی پکڑ لی اور سخت لہجے میں بولا، اس کے پیسے دیتا ہے یا میں دوسری کلائی بھی توڑ دوں؟ میں نے دوسری کلائی پہ دباؤ ڈالا تو وہ چیخ کر بولا، دیتا ہوں، ابھی دیتا ہوں، میرا ہاتھ تو چھوڑ دو۔ اس کا دایاں ہاتھ درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے پہلو میں جھول رہا تھا اور چاقو فرش پہ گر چکا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک جھامپڑ رسید کیا اور جھک کے چاقو اٹھا لیا۔ راجو نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 100 کے کچھ نوٹ نکالے۔ میں نے نوٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیے۔ اور نکال، میں نے ڈپٹ کر کہا، جیب میں جو کچھ ہے نکال دے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سارے نوٹ نکال لیے۔ میں نے وہ نوٹ بھی اس سے لے لیا اور کاؤنٹر پر پھینک کے ہوٹل والے سے کہا، پیسے گن لو، اگر زیادہ ہوں تو اس کے
کے حساب میں جمع کر لینا، آخر یہ آئندہ بھی تو یہاں کھائے پیے گا۔ پھر میں راجو سے مخاطب ہوا، اب یہاں سے پھوٹا کر ورنہ۔ میں نے چاقو لہرایا، او سن، آئندہ اگر تو نے انہیں تنگ کیا تو ٹکڑے کر دوں گا۔ میں نے پیچھے سے اس کی کمر پہ زوردار لات ماری اور لڑکھڑاتا ہوا ہوٹل کے داخلی دروازے سے نکلا اور اوندے منہ گر پڑا۔ ہوٹل کے باہر لوگ جمع ہو گئے تھے۔ راجو کو گرتے دیکھا تو سب حیرت سے مجھے گھورنے لگے۔ راجو اٹھا اور کسی طرف دیکھے بغیر تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ ہوٹل والے کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے خواہ اپنی جان خطرے میں ڈال لی۔ راجو اب تمہیں چھوڑے گا نہیں، لگتا ہے مجھے بھی اب یہ ہوٹل بند کرنا پڑے گا۔ چنتا مت کرو، راجو اب ادھر نہیں آئے گا۔ میں نے اسے تسلی دی، ارے بھیا تم شاید نئے آئے ہو یہاں، اس لیے راجو کو نہیں جانتے۔ وہ 2 خون کر چکا ہے، مگر پولیس کو کوئی ثبوت نہیں ملا، کسی نے اس کے خلاف گواہی دینے کی ہمت نہیں کی۔ یہاں کے ہر دکاندار سے بتا لیتا ہے وہ، اس کی پیٹھ پر جانکی داس کا ہاتھ ہے۔ کون جانکی داس؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ ہوٹل والے نے مشتبہ انداز میں مجھے گھورا، پھر ہنس کر بولا، تم کیا کسی اور دنیا سے آ رہے ہو؟ جانکی داس کو نہیں جانتے؟ میں اصل میں بمبئی سے پہلی مرتبہ آیا ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ اصل بدماش تو جانکی داس ہے، ہوٹل والے نے کہا۔ اس شہر میں جوئے خانے اور شراب کی بھٹی اس نے لگائی ہے، پولیس کے بڑے افسروں اور بڑے بڑے نیتاؤں سے اس کا یارانہ ہے۔ راجو اس کا خاص آدمی ہے۔ تم تو چلے جاؤ گے، مجھے تو اسی شہر میں رہنا ہے، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ارے تم فکر مت کرو، میں نے جلدی سے کہا، جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں نے ہنس کر کہا، اب ذرا جلدی سے مجھے کھانا کھلاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ ٹرین میں چور میرے کپڑوں کا بکس لے گئے، اسی میں میرے پیسے بھی تھے۔ میں نے فوری طور پر ایک کہانی گڑھ لی، میں جس دوست کے آسرے پر یہاں آیا تھا وہ بھی یہاں سے دلی چلا گیا ہے، 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ ارے تو بیٹھو نا، ہوٹل والے نے جلدی سے کہا، کھانے کی یہاں کیا کمی؟ ہنگامہ شروع ہونے کے بعد اکا دکا گاہکوں کے ساتھ ساتھ ہوٹل کا بیرا بھی باہر کھسک گیا تھا۔ خطرہ ٹلتے ہی وہ دوبارہ ہوٹل میں آ گیا تھا۔ ہوٹل والے نے اسی سے کھانا لانے کو کہا۔ وہیں ایک کونے میں پانی کی بالٹی رکھی تھی، میں نے وہیں بیٹھ کر ہاتھ منہ دھویا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں چائے پی رہا تھا کہ ہوٹل کے سامنے پرانی سی ایک گاڑی آ کر رکی۔ میں نے چونک کر دیکھا، گاڑی میں سے راجو کے ساتھ 5 آدمی اور اترے۔ وہ سب شکلوں سے چھٹے ہوئے بدماش لگ رہے تھے۔ پریشانی کی بات یہ تھی کہ ان میں سے 2 کے ہاتھوں میں لمبی نالوں والے ہینڈ میڈ ریوالور تھے، بقیہ 3 آدمیوں کے ہاتھوں میں ہاکیاں اور سوڈے کی بوتلیں تھیں۔ ان سب کے تیور خطرناک تھے۔ میں کرسی کھسکا کر آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت پرانی سی ایک گاڑی مزید وہاں پہنچ گئی، اس میں سے ہاکی بردار غنڈے اترنے لگے۔ ایک غنڈے نے سوڈے کی بوتلوں کا کریٹ اٹھا رکھا تھا۔ ہوٹل والا سہم کر کاؤنٹر کے پیچھے دبک گیا۔ ہوٹل کا بہرا نہ جانے کہاں چھپ گیا۔ وہ سب ایک ایک کر کے اندر آ گئے۔ سب سے آگے راجو تھا، اس کے پیچھے پیچھے 2 ریوالور والے تھے، پھر بقیہ لوگ تھے۔ ایک بدماش نے اندر گھستے ہی ہوٹل والے کو کاؤنٹر سے باہر گھسیٹ لیا اور ہاکی سے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ ریوالور والے نے حیرانی سے کہا، یہاں سوائے اس بھیک منگے کے اور کون ہے؟ لگتا ہے وہ حرام زادہ نکل گیا ہے۔ یہی تو ہے وہ بدماش، راجو نے کہا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ باندھ کر گلے میں لٹکا لیا تھا۔ ریوالور والے نے حیرت سے پوچھا، یہ ہے وہ بدماش جس نے تمہارا ہاتھ توڑ دیا؟ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، کیوں بے، کون ہے تو؟ مطلب کی بات کرو، میں نے اسی لہجے میں جواب دیا، اور اس کھلونے کو جیب میں رکھ لو، میں ان کھلونوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، بہت بھونکتا ہے بے، ریوالور والے نے کرخت لہجے میں کہا۔ اس دوران میں ہوٹل والا زخموں سے نڈھال ہو کے زمین پر گر پڑا تھا۔ اس کا حشر دیکھ لے، اس نے ہوٹل والے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک آدمی کے لیے اتنا بڑا لاؤ لشکر لے کر آئے ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اتنے لوگوں کے ساتھ تو کوئی بچہ بھی آنکھیں دکھا سکتا ہے، بکواس بند کر۔ اس نے اچانک ریوالور کی نال میرے منہ پر دے ماری، میرے منہ سے خون بہنے لگا۔ اسی وقت کسی نے پیچھے سے میرے سر پر کوئی سخت چیز ماری تو میرا سر بری طرح چکرایا، آنکھوں کے آگے نیلے پیلے دائرے ناچنے لگے اور فرش تیزی سے میرے نزدیک آنے لگا۔ پھر 2 مضبوط ہاتھوں نے مجھے تھام لیا۔ اس کے بعد سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ مجھے ہوش آیا تو ایسا لگا جیسے میرے بیڈ کو کوئی بری طرح جھنجھوڑ رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے ذہن سے دھوندیں چھڑنے لگی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے ہوٹل میں کھانا کھایا تھا۔ پھر میں چائے پی رہا تھا کہ وہاں راجو اور اس کے ساتھی آ گئے۔ پھر انہوں نے شاید میرے سر پر کوئی چیز ماری۔ اس کے ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ میرا سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے۔ میں نے سر پر ہاتھ لگانا چاہا مگر کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ میرے دونوں ہاتھ پہلوؤں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور میں کسی گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ میں نے پاؤں ہلانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ میرے دونوں پیر بھی بندھے ہوئے ہیں، گویا میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ آہستہ آہستہ میری کھوئی ہوئی توانائی واپس آ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ میں نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا اور تنبہ تقدیر ہو کر لیٹا رہا۔ وہ شاید مجھے کسی وین میں لے جا رہے تھے۔
बदबख्तों ने मुझे वैन में ठंडे फर्श पर डाल रखा था। सर्दी मेरी हड्डियों में उतरी जा रही थी। अचानक कुछ फासले पर एक शोला सा चमका। लम्हे भर को वहाँ रोशनी हुई तो मालूम हुआ कि मैं वैन में तन्हा नहीं हूँ, बल्कि मज़ीद 2 आदमी वहाँ मौजूद हैं। इन्हीं में से एक ने सिगरेट सुलगाई थी। फिर इस अंधेरे में सिगरेट का सिरा रोशन नुक्ते की तरह हरकत करने लगा। फिर शायद सिगरेट पीने वाला ही बोला था, इस उल्लू के भट्टे को अभी तक होश नहीं आया, कहीं मर तो नहीं गया, इतना नाजुक नहीं है हराम का जना। दूसरे ने तहकीर अमेज़ लहजे में जवाब दिया, मगर सेठ इसका करेगा क्या? पहले ने पूछा, ये तो वो खुद ही जानता होगा। दूसरे ने बेजारी से जवाब दिया। फिर वैन में खामोशी छा गई। सिर्फ इंजन की गूं गूं सुनाई दे रही थी। सर्दी के मारे मेरी हालत ख़राब थी। इन मनहूसों ने मुझे ठंडे फर्श पर डाल रखा था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही थी। यूँ भी आदमी के हाथ पाँव बंधे हो तो सर्दी का एहसास कुछ ज़्यादा ही होता है। मैंने आंखें बंद कर ली और जहन से सर्दी के एहसास को झटकने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश में शायद मुझे नींद आ गई या फिर सर की चोट के सबब दोबारा गशी तारी हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैन एक झटके से रुकी तो मैं पूरी तरह होश में आ गया। फिर वैन का पिछला दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। खुले हुए दरवाजे से इतनी रोशनी अंदर आ रही थी कि मैं वैन से उतरने वालों के हियोले देख सकता था। बाहर से किसी ने करख्त लहजे में पूछा, ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई? गड़बड़ क्या होती, किसी ने जवाब दिया, वो सूरमा तो अभी तक बेसुध पड़ा है, अंदर ले चलो इसे, किसी ने तो हुक्माना लहजे में कहा। फिर कोई बिड़बिड़ाता हुआ वैन में दाखिल हुआ। 2.5 मन की इलाज मुझे फिर ढोना पड़ेगी। फिर वो किसी और से मुखातिब हुआ, यार ज़रा ये मुर्दा ढोने में मेरा हाथ तो बटाओ। फिर किसी ने मुझे गेहूं की बोरी की तरह घसीट लिया। गाड़ी का फर्श अगर चिकना ना होता तो मेरी खाल उधड़ जाती। दूसरे ही लम्हे किसी ने मुझे बोरी ही की तरह कांधे पर लाद लिया। मैं उठाने वाले की जिस्मानी ताकत से मरूब हो गया। 210 पाउंड वज़न यूँ आसानी से उठा लेना कोई हंसी का खेल नहीं होता। उठाने वाले की चाल में लड़खड़ाहट थी, ना इसका सांस फूला था। मैं आंखें मूंदे इसके कांधे पर पड़ा था। मुझे उठाने वाला एक ऐसे कमरे में दाखिल हुआ जहाँ तेज़ रोशनी हो रही थी। मैंने लम्हे भर को आंखें खोली थी, मगर जल्दी से बंद कर ली थी। फिर मैं सोचने लगा कि अभी मज़ीद कुछ देर यूं ही पड़ा रहूं या आंखें खोल कर होश में आ जाऊं। मैं भी इस पर गौर ही कर रहा था कि उठा के लाने वाले ने मुझे धप से फर्श पर फेंक दिया। मेरी कमर में शदीद चोट आई, मगर मैं ज़ब्त कर गया। यह भी गनीमत था कि फर्श पे भी इस कालीन बिछा हुआ था, वरना मुझे अच्छी खासी चोट लग जाती। कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ उभरी। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। फिर किसी ने भारी लहजे में कहा, यह अभी तक बेहोश है, कहीं मार तो नहीं दिया इसे? मैं तो समझा था कि आदमी जानदार है, इसलिए हाथ जरा सख्त रखा था। एक और आवाज़ आई, अच्छा होश में लाओ इसे, पानी के छींटे मारो इसके मुंह पर। भारी आवाज़ फिर सुनाई दी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।